बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 5 अगस्त की शब और पीर का दिन है। 3 इश्यूज़ पे हम बातचीत करेंगे। एक, जो पाकिस्तान में पिछले कोई 2 साल से हम ढाका या बांग्लादेश मॉडल के ऊपर बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है कि उस तर्ज के ऊपर पाकिस्तान के अंदर कोई टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट या कोई कौमी हुकूमत जो माशी हालात को सुधार ले, सियासी इस्तेहकाम ले आए और फिर उसके बाद जो है कि पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन हो, या फौज पीछे बैठकर सारी चीज़ों को इसको मैनेज करे और फिर हालात इस तरह मैनेज किए जाएं कि माशी और सियासी इस्तेहकाम हो, तो फिर उसके बाद जो है कि आवाम को ये हक दिया जाए कि वो इलेक्शन के अंदर अपनी मर्ज़ी की जमात को वोट दें और फिर जो है कि एक 5 साल की जमहूरी हुकूमत कायम हो। लेकिन ढाका में जो आज मनाजर हमने देखे, और वो मनाजर जो माशी इस्तेहकाम ढाका में मुसलसल हमें देख रहे हैं कि मुसलसल तीसरी बार जो है कि हसीना वाजिद प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश मुंतखब हो रही हैं। वहाँ की एक्सपोर्ट, वहाँ की इन्फ्लेशन कंट्रोल के अंदर है, वहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है वो कंट्रोल के अंदर है, वहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है वो बेहतर है, वहाँ पे माशी सनती ज़रूरी तरक्की जो है कि वो मुसलसल जो है कि वो आगे बढ़ रही है। लेकिन इसके बावजूद आज हसीना वाजिद को अपना इक़्तिदार छोड़कर, इस्तीफ़ा देकर मुल्क से फ़रार होना पड़ा। तो ये सूरत हाल कौन से ऐसे बुनियादी फैक्टर थे जिसकी वजह से हसीना वाजिद तमाम तर अपनी पॉपुलैरिटी, तमाम तर अपनी इक़्तिसादी ग्रोथ, खुशहाली, तरक्की के बावजूद जो है कि अपना इक़्तिदार बरकरार नहीं रख सकी? वो 3-4 बड़े फैक्टर कौन से थे? और वही 3-4 फैक्टर पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर जो हुकूमत है वो उन्हीं फैक्टर्स को लेकर जो पाकिस्तान में पिछले 2 साल के अंदर जो है जुल्म जबर या फुस्तायत बरकरार रखी हुई है, उसको लेकर कितना अरसा चल सकती है, और जो ढाका के अंदर जो सारे के सारे मनाजर थे वो कितने परेशान कुन है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर उन फैसला साज कुव्वतों के लिए, और वो क्या सोच रहे हैं, इसके हवाले से हम बातचीत करेंगे। और दूसरा मामला जो है, जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है उसमें इस वक्त जो है कि सियासी जमातें पोजीशन की जो है कि वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रही हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ने जो स्वाबी में जलसा हुआ उसके प्लेटफॉर्म से ये अनाउंस किया कि वो अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में वीकेंड के ऊपर इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। जहाँ भी जलसे की इजाज़त दी जाए, F9 पार्क हो या कोई और मुकाम हो, उन्हें कोई मसला नहीं, लेकिन अगर इजाज़त ना दी गई तो फिर वो डी चौक में करेंगे और फिर वो देखेंगे कि कौन उनको रोकता है। ये उन्होंने एक चैलेंज किया वफाकी हुकूमत को। इसके नतीजे में मामलात किस तरफ जा सकते हैं, और सितंबर का फर्स्ट वीक या अगस्त का लास्ट वीक का इंतखाब क्यों किया गया, और क्या इमरान खान की वापसी के हवाले से जो बहुत सी खबरें चल रही हैं, जो बहुत सी जो है कि इस किस्म की इंडिकेशंस आ रही हैं, तो क्या उस वक्त इमरान खान उस जलसे में शरीक हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुसलसल कुछ पै दर पै चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा है उसको अंदाज़ा लगाया जा सकता है वो किस तरफ जाएगा। ये मामला जो है कि हम आपसे डिस्कस करेंगे। जहाँ तक बांग्लादेश का मामला है, हसीना वाजिद, जैसे हमने पहले कहा कि वहाँ माशी तरक्की, इक़्तिसादी तरक्की, इंडिकेटर्स, एक्सपोर्ट, रिमिटेंसेज, उनकी जो है कि फॉरेन रिजर्व्स जो हैं कि वो भी, पर कैपिटा इनकम जो है कि उनकी इन्फ्लेशन है, हर चीज़ उनके कंट्रोल में थी। इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा था, सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा था। कोई हालात ऐसे नहीं थे कि जो ये दिखाई देता हो कि एकदम से ये हालत होगी कि उनको इस्तीफ़ा दे के मुल्क से फ़रार होना पड़ेगा। इसके अंदर और ऐसे मनाजर शेख मुजीब की जिस तरह से वहाँ पे पुतले तोड़े गए और जो कार्रवाई की गई, और सड़कों के ऊपर जो हमने मनाजर देखे, और फिर जो इसी तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर आवाम जो है कि जिस तरह से दाखिल हुई, ये सारे मनाजर जो है कि इसके अंदर अगर 3-4 चीज़ें अगर आप देखें, अब शेख मुजीबुर रहमान जो है कि वो बांग्लादेश के बानी थे, और उनको बंधु का जो है कि वो लक़ब दिया गया था, जिसका मतलब होता है कि फ्रेंड ऑफ बंगाल, बंगाल का दोस्त का लक़ब उनको मिला था। वो बंगाल के, बांग्लादेश के बानी थे, और जिस पूरी उम्र के अंदर उन्होंने जिस किस्म की सियासत की, मुज़ामती सियासत की, जुल्म जबर फुस्तायत के ख़िलाफ़, आमरियत के ख़िलाफ़ उन्होंने जदोजहद की, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह का उन्होंने साथ दिया और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, जिन मैदानों के अंदर वो डटे रहे, खड़े रहे, उन्हीं मैदानों के अंदर आज उनके पुतले गिराए जा रहे थे, तोड़े जा रहे थे, और उनकी बेटी जो है वो मुल्क से फ़रार हो रही थी। इसमें एक चीज़ जो समझने की है वो यही है कि जिस नज़रिए
جس اصول کے تحت شیخ مجیب الرحمان نے سیاست کی تھی اور جو جنرل یحییٰ خان کی یا جنرل ایوب خان کی جو فسطائیت تھی جس کے خلاف آمریت کے خلاف وہ کھڑے ہوئے تھے، آج ان کی اپنی بیٹی اپنے باپ کے نظریے کو، اپنی سوچ کو، اس کو فکر کو چھوڑ کر جنرل ایوب یا جنرل یحییٰ کے نقش قدم پہ چل رہی تھی، اور اس نے اپنے ہی ملک کے اندر کیا 4-5 بڑے کام کیے تھے۔ سیاسی ماحول کے اندر، سیاسی نفرت تعصب کے اندر، سیاسی انتقام کی آگ کے جل کے اندر انہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ جلا دیا اور راکھ کر دیا۔ یہی پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ میں نے کہا کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر پریشانی کا عالم ہے اس وقت اور بے قراری سی چھائی ہوئی ہے، وہ بھی ہم اس کو کمپیریزن کریں گے۔ اب وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ یہ ہوا الیکشن جو ہے جس طرح سے مینیج کیا گیا، اس الیکشن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ متنازع الیکشن کروایا گیا، اور دنیا کے مختلف انٹرنیشنل رپورٹس جو ہیں وہ سامنے آئی۔ اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا، ان کے خلاف بڑے بڑے فیصلے کیے گئے، ان کو سزائیں دی گئیں، قید و بند میں رکھا گیا، ان کو الیکشن کے اندر ماحول جو ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا گیا۔ پھر وہاں کے یوتھ کو جو اس وقت کوٹا سسٹم کے خلاف یا گورنمنٹ کی وسطائیت یا جبر کے خلاف جو برسر پیکار تھی، پروٹیسٹ کر رہی تھی، ان کو جو ہے کہ وہ دہشت گرد قرار دیا گیا، ان کو گمراہ کن قرار دیا گیا۔ اور پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ کیا حالات ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور پھر ابھی 2 دن پہلے جو ہے کہ یہی پرائم منسٹر جو ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت اسلامی کو دہشت گرد قرار دے کر اس پہ پابندی لگانے کا فیصلہ کیا، سوشل میڈیا پورے ملک کے اندر بند کر دیا، کچلا جا رہا تھا نوجوانوں کو، سختیاں کی جا رہی تھی، مار دھاڑ ہو رہی تھی، قتل و غارت گری ہو رہی تھی، اور ریاستی مشینری کر رہی تھی سارے کے سارے وہ بنیادی آئینی حقوق کا جو مطالبہ کیا جا رہا تھا اس کے خلاف۔ تو یہ صورتحال جب ہوئی تو اس میں جو ہے کہ پھر لوگ جو ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد کے اندر آ گئے کہ حسینہ واجد نے پھر جو ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ ساتھ فوج کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کی فوج نے اپنی عوام کے اوپر گولی چلانے سے گریز کیا، اور پھر حسینہ واجد کو فوجی ہی جہاز کے اندر بیٹھ کر جو ہے کہ وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ وہ اپنا ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنا چاہتی تھی، قوم سے خطاب کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکیں۔ اب اگر پاکستان کے حالات کو دیکھیں، جس طرح سے الیکشن ہوا، متنازع ترین پاکستان کا الیکشن، اور ابھی تک جو ہے کہ اس الیکشن سے متعلق پٹیشنز جو ہے کہ عدالتوں کے اندر پڑی ہوئی ہیں، الیکشن ٹریبونل بدلے جا رہے ہیں، فارم 45 کو ہاتھ نہیں لگانے دیا جا رہا، الیکشن مینجمنٹ سسٹم کو جو ہے کہ دبا کے رکھا ہوا ہے، اس کو کھلنے نہیں دیا جا رہا، اس کی وجہ سے جو ہے کہ ساری کی ساری یہ جعلی حکومت گر جائے گی۔ اپوزیشن کو دیوار سے کیسے لگایا گیا، بلے کا نشان لے لیا گیا، قید و بند کی صورتوں کے اندر پچھلے 1 سال سے عمران خان اندر ہیں، لوگوں کو اس کی لیڈرشپ کو جو ہے کہ دہشت گرد قرار دیا گیا، 9 مئی کا بہانہ بنا کر ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے، کارکنوں کی پورے ملک کے اندر ہزاروں کارکن جو ہے کہ وہ جیلوں کے اندر ڈالے گئے، اور کریک ڈاؤن جو ہے وہ یونین کونسل اور ٹاؤن لیول تک جو ہے کیا گیا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ووٹ دیا۔ نوجوانوں کو وہاں پہ گمراہ دہشت گرد قرار دیا گیا۔ یہاں پر ہمارے ریاستی ادارے بدقسمتی کے اندر جو ہے کہ وہ نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ گمراہ کر دیا گیا ہے، گمراہ کن پروپیگنڈا کے تحت ان کو جو ہے کہ ان کے ذہنوں کو وہ جو ہے کہ محفوظ کر دیا گیا، اور وہ گمراہ ہو گئے، اور ان کو ہم ٹھیک کریں گے، ان کی ذہن سازی کریں گے، ذہن سازی خراب کر دی گئی، اس قسم کا یہاں پہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ اور پھر سوشل میڈیا پاکستان کے اندر بھی VPN کے اوپر چل رہا ہے، ساری دنیا کو معلوم ہے، ایکس کتنے عرصے سے بند ہے، عدالتوں کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے، پارلیمان کے فورم کے اوپر جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ پاکستان کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ اور سیاسی جماعتوں کو دہشت گرد، پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد قرار دے دیں گے، آرٹیکل 6 لگائیں گے۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پریس کانفرنس کی، ان کے اتحادی جو ہیں کہ وہ اس کے اوپر نہیں مان رہے، جس کی وجہ سے کہ یہ عمل نہیں کر سکے، ورنہ یہ سب کچھ عمل کیا جا چکا ہوتا۔ تو یہ حالات بالکل ایک جیسے ہیں، فرق صرف اتنا ہے، ایک فرق ہے جس کی وجہ سے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی یہاں کہتی ہے جی کہ معاشی استحکام اگر آ جائے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، تو اس کے لیے ہم جو ہے کہ بنگلہ دیش ماڈل کے اوپر 2-3 سال جو ہے کہ ہم ٹیکنوکریٹ کی حکومت قائم کریں۔ لیکن بنگلہ دیش کے اندر تو معاشی استحکام تھا، اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو گیا۔ پاکستان کے اندر تو معاشی استحکام بھی نہیں ہے، آپ کو کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کو کوئی دوست ملکات میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کو کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کشگول اٹھائے دنیا کے اندر گھومتے پھر رہے ہیں، لیکن آپ کو اس کشگول کے اندر کوئی پیسے ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے حالات میں اگر یہاں پہ عوام باہر نکل آئے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور اگر آپ علی امین گنڈا پور جو بھی اعلان کر رہے ہیں، اور تمام آئین تحفظ پاکستان کی موومنٹ یہ اعلان کر رہی ہے کہ ہم اگست کے آخری ہفتے یا ستمبر کے فرسٹ ویک میں اسلام آباد کے اندر آئیں گے اور یہاں پہ اپنا جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے اور پھر لوگ آنا شروع ہو گئے، اسلام آباد کی طرف آنا شروع ہو گئے، تو پھر
اسلام آباد میں نہ بھی آئے تو ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر لوگ سڑکوں پر نکل آئے. مہنگائی کتنی ہے، فرسٹریشن کتنی ہے، بے روزگاری کتنی ہے، جرائم میں اضافہ ہے، لا قانونیت ہے، انصاف نہیں دیا جا رہا. سپریم کورٹ بنگلہ دیش نے تو انصاف بھی دے دیا تھا کوٹا سسٹم کے اوپر. انہوں نے انٹرونشن کیا، انہوں نے انصاف دیا، اس کو معطل کیا، مظاہرے ختم ہو گئے تھے. لیکن جب جماعت اسلامی کو دہشت گرد قرار دیا، انہوں نے یہی سیاسی سوچ جو نفرت کی تعصب کی بنیاد کے اوپر کیا جا رہا تھا، وہی آج ہمیں اداروں کی پریس کانفرنسوں کے اندر، وہی ہمیں آپ حکومتی وزراء کی پریس کانفرنسوں کے اندر وہ نفرت، تعصب جو ہے، وہ انتقام کی آگ جو ہے وہ جلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور اس کے اندر شاید عوام کا تو نقصان نہیں ہوگا، لیکن اس میں ان اداروں کا، ان افراد کا، ان جماعتوں کا جو خود بیٹھ کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کو شاید اس آگ کے اندر فیل نہیں ہوگا. بھی کچھ عرصے تک فیل ہو بھی جائے گا، جو خود شاید جل کے راکھ ہو جائیں گے. یہ جو بنیادی چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پر سب کچھ تھا، لیکن سیاسی نفرت، انتقام کی آگ کے اندر جو وہاں کی حکومت تھی، پرائم منسٹر تھی، اس حد تک آگے چلی گئی کہ لوگ مجبور ہو کے سڑکوں پر نکل آئے. اور دوسرا جو ہے، بنگالی جو ایک زندہ قوم ہے، انہوں نے ہر موقع کے اوپر تحریک پاکستان کے اندر بھی، ایوب خان کی آمریت کے خلاف بھی، اور محترمہ فاطمہ جناح کو جب غدار کہا جا رہا تھا تو اس وقت بھی بنگالی قوم جو ہے کھڑی ہوئی تھی. اور پورے بنگال کے اندر جو ہے، بنگلہ دیش کے اندر جو ابھی بنگلہ دیش ہے، محترمہ فاطمہ جناح کامیاب ہوئی تھی. لیکن اس خطے کے اندر جو ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ نے سارے الیکشن کو مینیج کر کے جو ہے کہ ایوب خان کو جتوا دیا تھا، محترمہ فاطمہ جناح ہار گئی تھی. یہ جو چیزیں ہیں، اسی کے تناظر میں اس وقت جو ہے کہ یہاں پہ جو ماحول بنا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس وقت PMLN کی صفوں کے اندر بھی پریشانی ضرور ہے. کہ اگر بنگلہ دیش میں ایسا ہو سکتا ہے تو پاکستان میں اس سے زیادہ برے حالات ہیں. اور پاکستان میں اس سے زیادہ، خاص طور کے اوپر KP اور بلوچستان کے اندر آپ دیکھیں جی، تو اس وقت حکم غصہ ہے جو اس نظام کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، ظلم کے خلاف جو اس وقت وہاں پہ جذبات ہیں، اگر ان کو دیکھیں تو پھر دکھائی یہ دے رہا ہے کہ ابھی جو خاص طور کے اوپر اسلام آباد پنڈی کے حلقوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ عمران خان جو ہے کہ وہ زیادہ عرصہ اندر نہیں رہیں گے، وہ باہر آ رہے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگست کے اندر 21 اور 27 تاریخ کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے، بڑے سنجیدہ حل کے بات کر رہے ہیں جی. اور یہ کیوں کر رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی جو تمام کے تمام مقدمات ہیں ابھی عمران خان کی، وہ ضمانتوں کے مقدمات ہیں، وہ سزاؤں کے مقدمات نہیں ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں، عامر فاروق صاحب، کہ ایک جیسے مقدمات ہیں، اگر ایک فرد جو ہے کہ وہ قید میں ہے اور 1.25 سال ہو چکا ہے 9 مئی کو، اور وہ اگر قید میں ہے اور اس کے باوجود جو ہے کہ ابھی تک تفتیش مکمل نہیں ہوئی، اور ایک میں ضمانت ہوتی ہے تو دوسرے میں گرفتاری، ایک میں ضمانت ہوتی ہے تو دوسرے میں گرفتاری، دوسرے میں ضمانت ہے تو تیسرے میں گرفتاری، تو یہ غلط طریقہ کار ہے. یہ قانون کی نظر کے اندر درست طریقہ کار نہیں ہے. اگر چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں اور اگر اس قسم کے فیصلے آ جاتے ہیں تو پھر عمران خان کی رہائی کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے اگر وہ باہر آ جاتے ہیں اور پھر وہ اس قسم کی تحریک شروع کرتے ہیں تو پھر یقین جانیے ایسی حکومت جس کے پیچھے عوام بالکل نہیں ہے، جس کے پیچھے چند جو ہے کہ ایکسٹینشن زدہ یا چند جو ہے کہ جو ڈیپوٹیشنز کے اوپر آگے پیچھے کر کے جو لوگ لگائے گئے ہیں، ان کی زور کے اوپر، طاقت کے اوپر جو ہے کہ حکومت جو قائم ہوگی تو وہ اتنا عرصہ قائم نہیں رہ سکے گی. سپریم کورٹ کے اندر بھی بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے. آپ نے بہت سی خبریں دیکھی ہوں گی کہ جی یہ جو ثالثی کمیٹی تھی اس کے اندر جو ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو وہاں سے چیئرمین شپ سے ہٹا دیا گیا. کچھ لوگ اس کو جو ہے کہ کسی اور تناظر کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور ایک ٹاسک فورس بنائی گئی ہے جس کے اندر 4 ہائی کورٹس، 5 ہائی کورٹس کے ایک جج جو ہے کہ رکھے گئے ہیں. ڈسٹرکٹ کورٹ سے بھی اس کے اندر جج لائے گئے ہیں، اور پھر یہ افریدی صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی، اور اس میں سپریم کورٹ کے 2 مزید ججز جسٹس عائشہ صاحبہ ہیں، اور اس کے اندر جو ہے کہ جسٹس شاہد وحید صاحب بھی ہیں. تو اس کے اوپر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایسے وقت کے اوپر کہ جب یہ مخصوص چیف جسٹسوں کا فیصلہ ہوا اور اس کے فوری بعد جو ہے کہ 10 دن کے اندر جو ہے کہ یہ فیصلہ آتا ہے، تو اس میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید جسٹس منصور علی شاہ کو، کیونکہ وہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر تھے مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے، اور بعد میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی ہے اس کے اندر بھی جو بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے، اس کے اندر بھی جو ہے کہ قاضی فائز صاحب اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے. شاید انہوں نے اس لیے ان کو ایک طرف ہٹایا ہے. کہ سپریم کورٹ کے اندر جو سینئر مینجمنٹ ہے ان کا یہ خیال ہے کہ نہیں، کیونکہ اب سینئر موسٹ جج ہیں منصور علی شاہ صاحب، اور اب انہوں نے اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے. کچھ ان کی ابھی ذاتی مصروفیات بھی ہیں، شاید انہوں نے بیرون ملک بھی جانا ہے. تو اس وجہ سے جب دوسری طرف یہ جو ٹاسک فورس کو ٹاسک سونپا جا رہا ہے تو اس میں جو ہے کہ اس کو جلد چیزوں کو مکمل کرنا بھی دوسری طرف مقصود ہے. تو اس لیے شاید وہ خود بھی اس سے پیچھے ہٹیں، اور یہ افریدی صاحب جو ہے کہ اس کے چیئرمین بنے ہیں. لیکن یہ معاملہ ایک طرف، لیکن اس کے باوجود جو ہے کہ سپریم کورٹ میں بہت کچھ ہو رہا ہے کہ ابھی وہ قانون سازی تو شاید جو ہے کہ ابھی
کل قومی اسمبلی کا اجلاس صبح ہوگا، وہاں سے تو وہ قانون پاس ہو جائے گا الیکشن ایکٹ میں ترمیم والا. سینٹ کا اجلاس شام کو ہوگا، اگر وہاں سے پاس بھی ہوتا ہے تو. لیکن الیکشن کمیشن کو کمپلائنس رپورٹ دینی تھی آج تک، دیکھتے ہیں صبح الیکشن کمیشن کیا اس کے اوپر رپورٹ دیتا ہے. لیکن انہوں نے پہلے ہی نظر ثانی یا رہنمائی طلب کر لی ہے، تو اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ ان کی کمپلائنس رپورٹ وہ 39 جو ممبرز ہیں پی ٹی آئی کو جو ڈکلیئر کیے گئے ہیں وہ اس حد تک محدود ہوگی. 41 کے اوپر ان کا یہی ہوگا کہ ہمیں آپ رہنمائی کریں، ہم کیا کریں، کس کے دستخط قبول کریں. اس لیے جو ہے کہ وہ کل اس سے آگے بات نہیں ہوگی. توقع کی جا رہی ہے کہ اسی ہفتے 10 دن کے اندر جو ہے کہ مخصوص چیزوں کا فیصلہ جو ہے کہ وہ بھی ڈیٹیل ججمنٹ آ رہی ہے، اور وہ بھی بڑی جو ہے کہ بڑی دبنگ قسم کی ججمنٹ ہوگی. اور اس میں یہ تمام کے تمام جو 2 ججز کے اوپر ایک طوفان اٹھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس کے تمام جوابات بھی ہوں گے. اور میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کی اور جو مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کی تھوڑی سی تشفی بھی ہو جائے گی. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.